बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद अख्तर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रसूलपुर टीवी। प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा मौजू है वो है वस्ताईनु बिस्सब्री वस्सलाती। सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह की मदद हासिल करो। अल्लाह पाक ने ये बात क्यों इरशाद फरमाई, सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह की मदद हासिल करो। हालांकि नमाज़ पढ़ना तो अल्लाह की इबादत है, तो नमाज से हमको सब्र किस तरह आएगा, आज का हमारा मौजू भी यही है और हम इसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया कि सब्र और नमाज के ज़रिए अल्लाह की मदद हासिल करो। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 3 मौके के सिवा कभी झूठ नहीं बोला। एक, जब उनको बुतों की तरफ बुलाया गया तो उन्होंने फरमाया कि इन्नी सक़ीकुम, कि मैं बीमार हूँ, और ये फरमाना कि बल फ़अलहु कबीरुहुम हाज़ा, ये काम उनके उस बड़े ने किया है, यानी कि इससे मुराद बुतों का। और सारा अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि ये मेरी बहन है। वाक़या इस तरह है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक शहर मिस्र में दाखिल हुए, जहां एक ज़ालिम बादशाह हुक्मरान था। उसे बताया गया कि आज रात इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक ख़ातून के साथ आए हैं जो हसीन तरीन अफराद में से है। बादशाह ने बुला भेजा और कहा कि तुम्हारे साथ ये औरत कौन है। उन्होंने फरमाया कि ये मेरी बहन है। उसने कहा कि इसे मेरे पास भेज दो। आपने उन्हें भेज दिया और फरमाया कि मेरी बात की तकज़ीब ना करना, मैंने उसे बताया है कि तुम मेरी बहन हो। हकीकत ये है कि ज़मीन पर हम दोनों के सिवा कोई मोमिन मौजूद नहीं। जब सारा अलैहिस्सलाम बादशाह के पास पहुंची तो वो आपकी तरफ बढ़ा। आपने वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और दुआ करते हुए कहा, या अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ और अपने जिस्म को अपने खावंद के सिवा हर एक से महफूज रखा है। अब इस काफिर को मुझ पर मुसल्लित ना फरमाना। बादशाह की सांस बंद हो गई, हत्ता कि वो पाँव मारने लगा। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे कि उसने इसे कत्ल कर दिया है। तब वो इस अज़ाब से छूट गया। उसके बाद वो दोबारा आपकी तरफ बढ़ा। आपने फिर वज़ू करके नमाज़ पढ़ी और कहा कि या अल्लाह, तुझे मालूम है कि मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान लाई हूँ और अपने जिस्म को अपने खावंद के सिवा हर एक से महफूज रखा है। इस काफिर को मुझ पर मुसल्लित ना फरमाना। बादशाह की फिर सांस बंद हो गई, हत्ता कि वो हाथ पाँव मारने लगा। सारा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि या अल्लाह, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे कि उसने इसे कत्ल कर दिया है। तब वो फिर छूट गया। तीसरी या चौथी बार उसने दरबान से कहा कि तुमने मेरे पास कोई शैतान यानी कि कोई जिन भेज दिया है, ये तो मुझे औरत मालूम होती ही नहीं। जब भी मैं इसके पास जाने की कोशिश करता हूँ तो खुद ब खुद मेरी सांसें रुक जाती हैं। इसे वापस इब्राहीम के पास पहुँचा दो और इसकी खिदमत के लिए इसे हाजरा दे दो। सारा अलैहिस्सलाम वापस आ गई और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अल्लाह ने काफिरों की तदबीर को नाकाम बना दिया और ख़िदमत के लिए मुझे एक लड़की भी दे दी है। हदीस शरीफ में जो फरमाया गया है वो ये है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो बयान दिया था कि वो मेरी बहन है, हदीस में इसे यूँ बयान किया गया है, इससे मुराद दीन के लिहाज से बहन है। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि रूए ज़मीन पर मेरे और तेरे सिवा कोई मोमिन मौजूद नहीं। इसका मतलब ये है कि कोई मोमिन मियाँ बीवी मौजूद नहीं। इस इबारत का यही मतलब लेना ज़रूरी है क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम भी उनके साथ थे और वो भी नबी थे। इसी तरह हदीस में है कि जब वो वापस आए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन्होंने फरमाया कि अल्लाह ने काफिरों की तदबीर को नाकाम बना दिया और ख़िदमत के लिए बांधी दी है।
ایک روایت میں آیا ہے کہ بدکار کی تدبیر کو ناکام بنا دیا، اور اس سے مراد بادشاہ ہے۔ جب سارہ علیہ السلام کو بادشاہ کے پاس لے جایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی وقت اٹھ کر نماز پڑھنے لگے اور اللہ سے دعائیں کرنے لگے کہ وہ آپ کی اہلیہ کو محفوظ رکھے، اور جس شخص نے آپ کی اہلیہ کے بارے میں بری نیت کی ہے اس کے شر سے بچا لے۔ یہی کام حضرت سارہ علیہ السلام نے کیا۔ جب اللہ کے دشمن نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہا تو انہوں نے فوراً اٹھ کر وضو کیا اور نماز پڑھ کر مذکورہ بالا دعا مانگی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد حاصل کرو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ علیہ السلام کے شرف کو بھی محفوظ رکھا اور اپنے بندے، اپنے رسول، اپنے پیارے اور اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کے شرف کی بھی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے دوبارہ برکت والی سرزمین یعنی ارض مقدس کی طرف لوٹ آئے۔ اس وقت آپ کے ساتھ مویشی، غلام اور بہت سارا مال تھا۔ حضرت ہاجرہ قبطیہ مصریہ علیہ السلام آپ کے ہمراہ تھی۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام اپنے کثیر اموال سمیت غور کے علاقے کی طرف ہجرت کر گئے، کیونکہ ابراہیم کا انہیں یہی حکم تھا۔ وہاں آپ صدوم کے شہر میں اقامت پذیر ہو گئے، جو اس دور میں اس علاقے کا مرکزی شہر تھا۔ یہاں کے باشندے کافر، بدکار اور شریر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی تو آپ نے اللہ کے حکم سے نظر اٹھا کر شمال، جنوب، مشرق و مغرب کی طرف دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا، میں یہ سرزمین تجھے اور تیری اولاد کو قیامت تک کے لیے دے دوں گا اور تیری اولاد کو بڑھاؤں گا حتیٰ کہ وہ ریت کے ذروں کے برابر ہو جائیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی اس بشارت میں امت محمدیہ علیہ السلام بھی شامل ہیں، بلکہ اسی امت میں پیشن گوئی کامل ترین اور عظیم ترین انداز سے پوری ہوئی ہے۔ اس کی تائید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے بھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین سمیٹ دی تو میں نے اس کے مشرقی اور مغربی حصے دیکھ لیے۔ میری امت کی سلطنت وہاں پہنچے گی جو حصہ سمیٹ کر مجھے دکھایا گیا۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ بدماشوں نے حضرت لوط علیہ السلام پر قابو پا کر انہیں قید کر لیا، ان کا مال چھین لیا اور مویشیوں کو ہانک کر لے گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خبر ملی تو آپ 318 افراد کو ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ آپ نے لوط علیہ السلام کو بھی چھڑا لیا، ان کا مال و متاع بھی واپس لے لیا اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کی بہت سی تعداد کو طے کر دیا، انہیں شکست دی اور ان کا تعاقب کیا حتیٰ کہ دمشق کے شمال تک پہنچ گئے۔ وہاں برزہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ میرے خیال میں اس جگہ کو مقام ابراہیم اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہاں ابراہیم علیہ السلام کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ پھر آپ فاتحانہ طور پر اپنے علاقے میں واپس تشریف لائے۔ بیت المقدس کے بادشاہوں نے بڑے احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا اور آپ کی اطاعت قبول کی، اور آپ اپنے وطن میں اقامت پذیر ہو گئے۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پاک باز اولاد کی دعا فرمائی۔ اللہ نے آپ کو اس کی خوشخبری دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس میں رہتے 20 سال ہو گئے تو سارہ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ رب نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، آپ میری لونڈی ہاجرہ علیہ السلام کے پاس جائیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اولاد عطا فرما دے۔ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ ہاجرہ دے دیں تو ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور وہ امید سے ہو گئیں۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جب وہ امید سے ہوئیں تو اپنی مالکہ کو حقیر جاننے لگیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو غیرت آئی، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شکایت کی۔ انہوں نے فرمایا تم جو چاہو کرو۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام خوف زدہ ہو گئیں اور بھاگ کر ایک چشمہ کے پاس چلی گئیں۔ انہیں ایک فرشتہ ملا، اس نے کہا کہ خوف نہ کر، تیرے ہاں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہت خیر و برکت عطا فرمائے گا۔ اس نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا اور خوشخبری دی کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور وہ اس کا نام اسماعیل رکھیں گی، اور وہ گورکھ کی طرح آزاد مرد ہوگا
اس کا ہاتھ سب پر ہوگا اور سب کے ہاتھ اس کے ساتھ ہوں گے اور وہ اپنے بھائیوں کے سارے ملک کا مالک ہوگا۔ حضرت ہاجرہ نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا اور یہ خوشخبری آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے، کیونکہ عربوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے سرداری کا مقام حاصل ہوا اور مشرق و مغرب کے سب ممالک ان کے قبضے میں آئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی امت کو وہ علم نافع و عمل صالح عطا فرمایا جو پہلے کسی قوم کو نصیب نہیں ہوا تھا۔ اسی کی وجہ یہی ہے کہ اس امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام رسولوں سے افضل و اشرف ہیں۔ یہ آپ کی رسالت کی برکت اور آپ کی شریعت کے کمال کی وجہ ہے، اور اسی لیے بھی کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے مبعوث ہوئے ہیں۔ جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام واپس آئیں تو ان کے ہاں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ کہتے ہیں کہ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال تھی، یعنی کہ 86 ایئرز۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے بھائی اسحاق علیہ السلام سے 13 سال پہلے پیدا ہوئے۔ جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خوشخبری دی کہ حضرت سارہ علیہ السلام سے اسحاق پیدا ہوں گے۔ آپ نے اللہ کو سجدہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تیری دعا قبول کی، میں اسے برکت دوں گا، کثرت عطا فرماؤں گا اور بہت زیادہ بڑھاؤں گا۔ اس سے 12 سردار پیدا ہوں گے اور میں اسے ایک بڑی قوم کا سردار بناؤں گا۔ یہ بھی اس امت محمدیہ کی وجود کی خوشخبری ہے کہ ان 12 سرداروں سے مراد 12 خلفائے راشدین ہیں جن کی خوشخبری اس حدیث میں دی گئی ہے۔ بہرحال جب ہاجرہ علیہ السلام کے ہاں اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو اس سے سارہ علیہ السلام کے جذبات برانگیختہ ہو گئے۔ انہوں نے حضرت خلیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ انہیں ان کے سامنے نہ رکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے بیٹے کو لے کر چلے، حتیٰ کہ انہیں وہاں ٹھہرا دیا جہاں آج کل مکہ مکرمہ شہر آباد ہے۔ اسماعیل علیہ السلام اس وقت دودھ پیتے بچے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں وہاں چھوڑ کر پلٹے تو حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے اٹھ کر دامن پکڑ لیا اور بولی کہ ابراہیم، آپ ہمیں اس جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمارے پاس تو ضرورت کی اشیاء بھی نہیں۔ جب بار بار سوال کرنے پہ بھی جواب نہ ملا تو انہوں نے کہا، کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تب انہوں نے کہا، اگر یہ بات ہے تو وہ ہمیں ہلاک نہیں ہونے دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جس خاتون نے کمر بند استعمال کیا وہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں۔ انہوں نے کمر بند استعمال کیا تاکہ ان کے نشان قدم سارہ علیہ السلام سے پوشیدہ رہیں۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں اور ان کے شیر خوار بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے گئے اور انہیں بیت اللہ کے پاس زمزم سے اوپر کی طرف موجودہ مسجد کے بالائی حصے میں ایک بڑے درخت کے پاس ٹھہرا دیا۔ اس وقت مکہ میں کوئی انسان نہیں رہتا تھا اور وہاں پانی بھی نہیں تھا۔ آپ نے انہیں وہاں اتارا اور ان کے پاس کھجوروں کا ایک تھیلا اور پانی کا ایک مشکیزہ رکھ دیا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام واپس چل پڑے۔ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ بھی ان کے پیچھے چلیں اور کہا کہ ابراہیم، آپ ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ یہاں کوئی ساتھی یا ہمسایہ ہے، نہ ضرورت کی کوئی چیز۔ انہوں نے کئی بار یہ بات کہی لیکن آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے۔ آخر انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو اللہ نے یہ حکم دیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ وہ بولی، تب وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا، وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا، اور پلٹ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے چلتے جب تسنیہ گھاٹی پر پہنچے جہاں سے وہ لوگ نظر نہیں آ رہے تھے تو انہوں نے کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے ہاتھ اٹھا دیے اور یہ دعا مانگی جس کا ترجمہ یہ ہے، اے پروردگار، میں نے اپنی اولاد میدان مکہ میں جہاں کھیتی نہیں تیرے عزت و ادب والے گھر کے پاس لا بسائی ہے۔ اے پروردگار، تاکہ یہ نماز پڑھیں سو تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھکے رہیں اور ان کو پھلوں سے رزق دے تاکہ تیرا شکر کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ان کو دودھ پلاتی تھیں اور خود اس پانی میں سے پی لیتی تھیں، حتیٰ کہ جب مشکیزے کا پانی ختم ہو گیا
تو انہیں پیاس لگی، ان کے بیٹے کو بھی پیاس لگ گئی۔ وہ دیکھ رہی تھیں کہ بچہ پیاس کی وجہ سے بے چین ہے، وہ اسے تڑپتا نہ دیکھ سکیں، اٹھ کر چل دیں۔ انہیں اپنے قریب کی زمین میں سے صفا پہاڑ سب سے قریب معلوم ہوا، وہ اس پر چڑھ گئیں۔ پھر وادی کی طرف منہ کر کے دیکھا کہ کیا کوئی انسان نظر آتا ہے، کوئی نظر نہ آیا۔ وہ صفا سے اتریں، جب وادی کے نشیب میں پہنچیں تو قمیض کا دامن جو زمین تک پہنچا تھا اٹھا کر اس طرح بھاگیں کہ جس طرح کوئی پریشان اور مصیبت زدہ انسان دوڑتا ہے، حتیٰ کہ وادی کو پار کر لیا۔ وہ مروہ تک پہنچیں تو اس پر چڑھ گئیں اور دیکھا کہ کیا کوئی نظر آتا ہے، کوئی نظر نہ آیا۔ انہوں نے 7 بار اسی طرح کیا، ایک پہاڑی سے دوسری تک دوڑتی رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ اسی وجہ سے ان دونوں پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے ہیں۔ جب وہ آخری چکر میں مروہ پہنچیں تو انہیں کوئی آواز محسوس ہوئی۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ چپ، پھر غور سے سنا تو دوبارہ آواز سنائی دی۔ انہوں نے کہا کہ تو نے آواز سنا دی ہے، اگر تو مدد کر سکتا ہے تو ہماری مدد کر۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ زمزم کے مقام پر ایک فرشتہ کھڑا ہے۔ اس فرشتے نے اپنی ایڑی سے یا اپنے پر سے زمین کھودی تو پانی نکل آیا۔ آپ اسے حوض کی صورت دینے لگیں اور اپنے ہاتھ سے اس طرح رکاوٹ بنانے لگیں اور چلو بھر بھر کر مشکیزے میں ڈالنے لگیں۔ ان کے چلو بھرنے کے بعد پانی پھر نکل آتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ پر رحمت نازل فرمائے اگر وہ زمزم کو بہنے دیتیں، یا فرمایا کہ اگر وہ پانی سے چلو نہ بھرتیں تو وہ ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت اختیار کر لیتا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر ہاجرہ نے پانی پیا اور بچے کو دودھ پلایا۔ فرشتے نے ان سے کہا کہ آپ ہلاکت کا اندیشہ نہ کریں، یہاں اللہ کا گھر ہے جس کی تعمیر یہ بچہ اور اس کا والد دونوں مل کر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو ضائع نہیں ہونے دیتا۔ اس وقت بیت اللہ کی زمین ایک بلند ٹیلے کی صورت میں تھی، سیلاب کا پانی آتا تو دائیں بائیں سے گزر جاتا۔ اسی طرح وقت گزرتا رہا حتیٰ کہ وہاں سے بنو جرہم کا ایک قافلہ یا ایک خاندان گزرا۔ وہ قدا کی طرف سے آئے اور مکہ کے نشیبی حصے میں ٹھہرے۔ انہیں ایک پرندہ منڈلاتا نظر آیا تو بولے، یہ پرندہ تو پانی پر منڈلایا کرتا ہے، ہم تو جب اس وادی سے گزرتے ہیں تو یہاں پانی نہیں ہوتا۔ انہوں نے 2 آدمی حقیقت معلوم کرنے کے لیے بھیجے تو انہیں پانی نظر آیا۔ انہوں نے جا کر پانی کی موجودگی کی اطلاع دی، وہ سب لوگ آ گئے۔ چشمہ زمزم کے پاس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ موجود تھیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں اجازت دیتی ہیں کہ ہم یہاں خیمہ زن ہو جائیں؟ انہوں نے فرمایا، جی ہاں اجازت ہے، لیکن اس چشمے کی ملکیت پر تمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اپنے اپنے گھر والوں کو بھی وہاں بلا لیا، حتیٰ کہ وہاں کئی گھر بس گئے۔ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کا ختنہ کریں اور ان کے پاس جو غلام اور دوسرے افراد ہیں ان کا بھی ختنہ کریں۔ آپ نے حکم کی تعمیل کی۔ اس وقت آپ کی عمر 99 سال تھی، یعنی کہ 99 ایئرز۔ اسی طرح اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 13 سال بنتی ہے۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کے بارے میں اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس حکم کو واجب قرار دیا، اس لیے علماء کا یہ قول ہی صحیح ہے کہ مردوں پر ختنہ واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا ختنہ خود ایک بسولے سے کیا تھا جبکہ وہ 80 برس کے تھے، یعنی کہ 80 ایئرز کے تھے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ حدیث میں مذکورہ لفظ قدوم سے مراد قدوم شہر ہے، نہ کہ ختنہ کرنے کا آلہ، بسولہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے سنا اور سمجھا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کی رائے ہمیں آئندہ مزید بہتر مواد پیش کرنے میں مدد دیتی ہے۔
پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سچ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔